औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज का दिन बड़ी सआदतों वाला दिन है। आज हम उस हस्ती की वलादत की खुशियां मना रहे हैं जिनकी आमद से कायनात के अंधेरों में रोशनी हुई। आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। वो नबी जिनकी ज़ात सरापा रहमत है, सरापा अदल है, सरापा शुजात है, सरापा इल्म है और सरापा हुस्न इखलाक है। आइए दिल की गहराइयों से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक से अपनी महफिल को मुनव्वर करते हैं। मगर सबसे पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूल में वो बुलंद मुकाम रखते हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरापा रहमत, अदल, शुजात, इल्म और हुस्न इखलाक का कामिल मुरक्का है। हर मुसलमान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। यहाँ तक कि खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मोमिन अपने वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे उसका ईमान कामिल नहीं होता। आइए इस वीडियो में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के चंद दरख्शा पहलुओं पर नजर डालते हैं और ये देखेंगे कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत, इंसाफ और मसावात के पैकर, मैदान जंग के बेमिसल जांबाज, इल्म के अलंबरदार और इखलाक के अजीम के पैकर बनकर नूर इंसानी के लिए हिदायत और मोहब्बत का सरचश्मा साबित हुए। कुरान मजीद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता किया गया, यानी अल्लाह ताला ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सीरत तैयबा में बेशुमार वाक़यात हैं जो इस लक़ब की अमली तस्वीर पेश करते हैं। अहले मक्का ने आपको तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई। ताइफ में आपको पत्थर मारकर लहू लहान किया गया, मगर जवाबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ देने की बजाय हिदायत की दुआ फरमाई और फरमाया कि शायद इनकी औलाद ईमान ले आए। ये आपकी इंतहा दर्जे की रहमत थी कि जब फरिश्ता जिबाल ने पेशकश की कि जुल्म करने वालों को पहाड़ों में पीस दिया जाए तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और उनकी हिदायत की उम्मीद पर इन्हें माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली का ये आलम था कि जो लोग आपके दुश्मन थे आपने उनके हक में भी भलाई चाहिए। एक ज़ईफ औरत रोज़ाना रास्ते में कांटे और कूड़ा डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देती थी, मगर जब वो बीमार हुई तो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। इस हुस्न सलूक से मुतासिर होकर वो खातून शर्मिंदा भी हुई और ईमान भी ले आई। इसी तरह फतह मक्का के रोज जब सारे दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया और फरमाया आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। ये वो रहमत थी जिसने सख्त तरीन दिलों को भी पिघला दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों तक महदूद न थी बल्कि जानवरों और तमाम मखलूकात के लिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर जुल्म से मना फरमाया, हत्ता के परिंदों के बच्चों को बिला वजह परेशान करने पर भी टोका। बच्चों पर शफकत का ये आलम था कि नवासे पुश्त मुबारक पर सवार हो जाते तो सजदा तवील कर दिया करते थे। ये तमाम मिसालें इस हकीकत को रोशन करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी मायनों में सरापा रहमत थे। कुरान हकीम ने बजा फरमाया, और ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल इंसाफ में अपनी मिसाल आप थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के कमज़ोर तबकों को वो हकूक दिलाए जो उससे पहले कभी हासिल ना थे। एक मौके पर हबशा में किसी कमज़ोर पर जुल्म की खबर सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस कौम को पाकीज़ा नहीं करेगा जिसमें कमज़ोर को ताकतवर के जुल्म से बचाने का एहतमाम ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में अदल को कायम फरमाया और अपने करीबी अजीजों
تک کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ قریش کی ایک معزز عورت چوری میں پکڑی گئی تو کئی لوگوں نے چاہا کہ اس کی سزا معاف کروا لیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف کہ جرم کی سزا کے معاملے میں کسی شخصیت یا رشتہ داری کو آڑے نہ آنے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں مساوات کی عملی مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں، غریبوں اور امیروں سب کو برابر عزت بخشی اور حسب نسب یا رنگ و نسل کی بنیاد پر ہر قسم کی برتری مٹا دی۔ حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں، لوگوں خبردار، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ اجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ مدینہ منورہ کی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور دیگر غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی ایسے ہی انصاف کے ساتھ کیا جس طرح مسلمانوں کا کیا۔ ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل اس اصول کا بہترین نمونہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مظلوم کو آپ کی ذات میں ایک محافظ نظر آتا تھا اور ظالم کو اپنے انجام کا خوف رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے دلیر ترین رہنماؤں میں سے ہیں۔ آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام بڑے بڑے معرکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر لڑتا تھا۔ غزوہ بدر ہو یا احد، حنین ہو یا خندق، ہر معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرنٹ لائن پر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور ثابت قدمی کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت کوئی خوفناک آواز سنائی دی تو لوگ گھبرا کر باہر نکلنے لگے۔ جب تک صحابہ کرام صورتحال کو سمجھتے، دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر بغیر زین کے سوار ہو کر آواز کی سمت سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنے تنہا دشمن کے خطرے کا پتہ لگا کر اہل شہر کو اطمینان دلایا۔ غزوہ حنین میں جب ایک بار مسلمان وقتی طور پر پسپا ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید خچر پر ڈٹے رہے۔ صرف چند جانباز آپ کے ساتھ تھے، باقی لشکر پر شدت حملے سے انتشار تھا۔ اس نازک گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے اور زبان مبارک پر یہ جملے جاری تھے، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ آپ کی للکار اور ثابت قدمی نے بکھرتے ہوئے مجاہدین کے حوصلے پھر بلند کر دیے اور جلد ہی مسلمان سنبھل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن بھی سب سے زیادہ بہادری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی اور ہم ان کے سائے میں لڑتے تھے۔ یہ شجاعت صرف جنگی میدان تک محدود نہ تھی، ہر حق بات کے لیے ڈٹ جانا، ظلم کے خلاف کلمہ حق کہنا اور مصائب میں صبر و ہمت نہ چھوڑنا بھی آپ کی جرأت مندانہ سیرت کا حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی امی یعنی ظاہری طور پر ناخواندہ ہوتے ہوئے بھی معلم کائنات کا منصب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا سب سے پہلا لفظ اقرا تھا، جس نے انسانی تاریخ میں علم و تعلیم کا انقلاب برپا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی شمع ہر گھر تک پہنچانے کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کو ہر انسان کا بنیادی حق اور ہر مسلمان کا لازمی فریضہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ویژن کا نتیجہ تھا کہ اصحابہ کرام علم کے حصول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔
مسجد نبوی میں صفا کے چبوترے پر مستقل درسگاہ قائم ہوئی، جہاں اصحاب صفا دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل کے لیے معلم مقرر فرما کر بھیجتے تاکہ دور دراز علاقوں تک علم کی روشنی پہنچ جائے۔ غزوہ بدر کے بعد علم کی قدر افزائی کا ایک بے مثال واقعہ سامنے آیا۔ جنگی قیدیوں میں سے جو پڑھنا لکھنا چاہتے تھے اور فدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے رہائی کی یہ انوکھی شرط رکھی کہ وہ مدینہ کے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ جنگی قیدیوں کے بدلے تعلیم کو فدیہ بنایا گیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے واضح کر دیا کہ اسلام میں ان کی کیا قدر و منزلت ہے۔ کچھ عرصے میں ہی مدینہ منورہ میں خواندگی کا حیرت انگیز اضافہ ہوا اور مسلمان علمی میدان میں بھی ممتاز ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر حکمت و دانش کے ساتھ لوگوں کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا درسگاہ تھی۔ اپنے اقوال سے زیادہ اپنے اعمال کے ذریعے آپ نے اصحاب کرام کی تربیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے علم کی راہ میں سفر کیا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ غرض یہ کہ تعلیم قرآن و سنت اور تحصیل علم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں امت کا شعار بنایا، اس کی بدولت چند دہائیوں میں ہی مسلمان علمی اعتبار سے دنیا کی رہنمائی کرنے لگے۔ آج سائنس و فلسفہ سے لے کر روحانیت تک جتنی بھی روشن روایات ہیں، ان کی بنیادوں میں کہیں نہ کہیں تعلیمات محمدی کار فرما نظر آتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا اعتراف خود رب کریم نے قرآن میں یوں فرمایا ہے، یعنی بے شک اے محبوب، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جو پیدائشی طور پہ ہی اعلیٰ ترین کردار کے حامل تھے، لیکن نبوت ملنے کے بعد تو اخلاق محمدی کی رفتیں آسمان انسانیت کو چھونے لگیں۔ صداقت و امانت میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ نبوت سے قبل ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے پکارتے تھے۔ نبوت کے بعد دشمنوں نے طرح طرح کے بہتان لگائے، مگر کوئی آپ کے کردار میں عیب نہ نکال سکا۔ دشمن اسلام ابو جہل کو بھی کہنا پڑا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ہم تو اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں جو تم لائے ہو۔ یعنی کردار کی سچائی کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حسن اخلاق کے بے شمار جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جس نے آپ کو گالی دی، آپ نے جواب میں سلامتی کی دعا دی۔ جس نے پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہدایت کی التجا کی۔ مکہ کی وہ عورت جو روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، آپ نے اس کی بیماری پر اس کی خدمت کر کے دکھا دیا کہ عفو و درگزر کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری طبیعت میں سختی ہے، کس چیز سے اسے نرم کروں؟ فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں بردباری، نرم گفتاری اور محبت کا درس دیا۔ ازواج مطہرات گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا خلق مجسم قرآن تھا۔ آپ گھر کے کام کاج میں ازواج کا ہاتھ بٹاتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے، کسی خادم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مدینہ میں ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں تھا، بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور شفقت سے اسے اسلام کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی فتح۔ امام غزالی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بری خصلت سے کوسوں دور تھے، جلد رحم فرما دیتے، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور بھلائی چاہنے والے تھے، ہر ایک کے لیے نفع بخش تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ تمام اخلاقی محاسن کے جامع تھے۔
حلم و بردباری، رحم دلی اور کریمی، عدل و احسان، سخاوت و احسار، وفاداری، تواضع و انکساری، الغرض کوئی بھی خوبی دیکھ لیجیے، اس کی انتہا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کے دل اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی خوبیوں کی بدولت آپ کی محبت سے لبریز ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہیں اپنی جان، مال، آل سب کچھ بے وقت لگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ یہی کیفیت ہر عاشق رسول کی ہے۔ ہر دور میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو نعت و منقبت میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ مشہور نعت گو شاعر حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ماں نے جنا۔ خلاصہ یہ کہ سراپا رحمت للعالمین، سراپا عدل و انصاف، سراپا شجاعت و حکمت اور سراپا اخلاق عظیم ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو وہ روشن نمونہ عطا کیا جس پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے پتھر دلوں کو موم کیا، آپ کے انصاف نے ظلمت میں عدل کا چراغ جلایا، آپ کی شجاعت نے حق کے علم کو سر بلند رکھا، آپ کی تعلیم نے جہالت کے اندھیروں کو علم کے نور سے منور کیا، اور آپ کے اخلاق حسنہ نے کروڑوں دلوں کو تسخیر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآنی تعلیمات کا عملی پیکر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ آج مسلمان آپ ہی کے دامن عطا سے وابستہ ہو کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگیوں میں جذب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معینوں میں نبی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی رحمت و انصاف کے علم بردار بنیں اور آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و قربت کے حقدار ٹھہریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔